الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن أذاني فقد أذاني ومن أذاني فقد أذى الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام عزیز سامعین حضرات، دو جماعتیں کائنات میں ایسی گزری ہیں جن کا چناؤ اور جن کا انتخاب خود میرے رب نے فرمایا ہے۔ ایک جماعت انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی ہے کہ جن کا سلسلہ میرے رب نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے شروع فرما کر خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ختم فرمایا۔ اب چاہے کتنی ہی قباحتیں کیوں نہ برپا ہو جائیں، چاہے کتنے ہی فساد کیوں نہ برپا ہو جائیں، کتنے ہی جلسے جلوس کیوں نہ نکال لیے جائیں، لیکن سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں میں سے، اپنی مخلوق میں سے جن کو بھی نبوت کے لیے چنا ہے تو رب کے انتخاب سے وہ نبی بنے ہیں۔ خود سے کوئی نبی نہ تو بن سکا اور نہ ہی بن سکتا ہے۔ میرا رب جو ہے نبی کے دل کو دیکھتا ہے اور پھر اسے نبوت سے سرفراز فرماتا ہے۔ اب دنیا کے اندر چاہے کتنے ہی تسبیحات کیوں نہ کر لی جائیں، اذکار کیوں نہ کر لیے جائیں، مجاہدات ریاضیات کیوں نہ کر لی جائیں، ریاضت وغیرہ، اور راتوں میں جاگ کر، دن میں جاگ کر، سجدوں میں پڑھ کر، قیام میں کھڑا ہو کر کتنے ہی مجاہدات کیوں نہ کر لیے جائیں، کوئی نبی نہیں بن سکتا، کیونکہ نبوت یہ خالصتاً رب کا چناؤ ہوتا ہے، رب کا انتخاب ہوتا ہے، خود سے کوئی نبی بن نہیں سکتا۔ اور جب میرا رب جو ہے نبی بنا دیتا ہے، نبوت کے لیے چناؤ کر لیتا ہے، پھر اس کی تقدیر بھی لکھ لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے تو باپ کو نبوت ملی ہے اور بیٹا
जहन्नुम की आग में झलसा है। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेरे रब ने नबूवत के लिए चुना तो बाप जन्नत के दर्जात पर पहुंचा है, बेटा जन्नत के दर्जात पर पहुंचा है तो बाप जहन्नुम का ईंधन बना है। मेरे रब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चुनाव फरमाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत के लिए आपका इंतखाब फरमाया गया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम नबियों से औलवियत, तमाम अंबिया से फ़ौक़ियत अल्लाह ने अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिफ़अतें, बुलंदियाँ अता फ़रमाई हैं, लेकिन आपका चचा जहन्नुम का ईंधन बना है। आपका चचा जो है जहन्नुम में झलसा है तो वजह क्या है कि नबूवत के लिए अल्लाह में मेरा रब जो है चुनाव करता है और कोई शख्स जो है चाहे चचा है, चाहे बेटा है, चाहे बाप है, किसी के कहने से वो जो है नबूवत के लिए जो है उसका खुद से ये कसब नहीं होता कि वो नबी बन जाए, पैगंबर बन जाए। तो अल्लाह इंतखाब फरमाते हैं तो नबी बनता है, अल्लाह इंतखाब फरमाते हैं तो रसूल बनता है, अल्लाह इंतखाब फरमाता है तो पैगंबर बनता है। खुद से कोई बन नहीं सकता, खुद से कोई बन नहीं सकता। तो अल्लाह ने अपने जमात अंबिया का चुनाव कर कर उन्हें नबूवत और रिसालत से जो है मुज़य्यन फरमाया है। तो फिर मेरे रब ने एक और जमात है जिसका चुनाव किया, वो जमात है हज़रात सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के। नबी जितने भी हैं सब के सब मासूम हैं और सहाबा जितने भी हैं 1,44,000 के करीब तो ये सब के सब महफूज हैं। मासूम का मतलब क्या है कि जिनसे गुनाह ना होते हों। मतलब क्या है कि मासूम उसे कहा जाता है जो खुद गुनाह के करीब ना जा सके और गुनाह उसके करीब ना आ सके, उसे कहा जाता है मासूम। तो हज़रात अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम के तमाम मासूम हैं कि ना इनके करीब गुनाह आ सकता है, ना ये गुनाह के करीब जा सकते हैं। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की जमात महफूज है। यानी महफूज का क्या मतलब? अल्लाह की अमान में है और नबी की नज़र, नबी की यारी, नबी की दोस्ती, नबी से ताल्लुक़, नबी की निगाह करम जब इन पर पड़ी तो मेरे रब ने इनकी हिफाजत फरमाई। अल्लाह ने इनकी हिफाजत फरमाई कि ये इंसान है, इंसान होने के नाते अगर इनसे गुनाह इनमें से किसी से हो गया तो वो भी उम्मत की रुश्द व हिदायत के लिए, उम्मत के लिए मसला के हल के लिए, उम्मत के लिए रहनुमाई के लिए उनमें से किसी से अगर गुनाह हुआ तो अल्लाह का ये एक तकवीनी जो है अमल था, हुक्म था, तकवीनी तौर पर उनसे ये काम सरजद हो गया जिनसे गुनाह हुआ। लेकिन अल्लाह ने उनको महफूज बनाया, उन्हें मग़फूर बनाया कि उनकी हिफाजत फरमाई और उनकी बख्शिश फरमाई। फिर मेरे अल्लाह ने फरमाया कि ये सहाबा इकराम की जमात, मैं बताऊं तुम्हें ये क्या जमात है, इनका रुतबा क्या है, उनका मकाम क्या है। फिर मेरे अल्लाह ने बतलाया उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, ये कामयाब जमात है। उलाइका हुमुल फाइजून, उलाइका हुमुर राशिदून, उलाइका हुमुल मुत्तकून, उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा। फिर मेरे रब ने फरमाया कि ये सच्ची जमात है। फिर आखिर में फरमाया कि रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, कि अगर किसी से ख़ता हो गई, किसी से कोताही हो गई, किसी से गुनाह हो गया तो मैं इनसे इनकी तौबा जब इन्होंने की तो तौबा की बिना पर मैंने इनको माफ़ कर दिया, इनकी मग़फ़रत कर दी, इनकी बख्शिश कर दी। रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु के अलक़ाबात से इनको नवाज दिया गया कि अल्लाह इनसे राज़ी हो गया
اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے تو اللہ نے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جماعت کے بارے میں یہ فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کو معصوم بنایا، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جماعت کو محفوظ بنایا۔ تو اب ان دونوں جماعتوں کے تقدس کا خیال کرنا، ادب کرنا، ادب کی رعایت کرنا، احترام کرنا اور ان پر ایمان لانا اور ان کے نقش قدم پر چلنا، یہ قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ ان سے محبت کرے، ان سے الفت رکھے، ان کی اتباع کرے، ان کی اقتداء کرے۔ یہ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم عطا فرمایا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، نبی کی حدیث ہے، قرآن ہے۔ قرآن کو سمجھنے والی جماعت صحابہ اکرام ہے، نبی کی حدیث کو سمجھنے والی جماعت حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جماعت ہے۔ اگر صحابہ اکرام کو درمیان سے نکال دیا جائے، اگر اس جماعت کو باہر کر دیا جائے تو ہم اسلام کے مقدمے کو حاصل نہیں کر سکتے، ہمیں اسلام کے مطابق ہم زندگی نہیں گزار سکتے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے زیادہ دین کو سمجھنے والا ہوں تو یہ احمق ہے، تو یہ بے وقوف ہے، یہ نامراد ہے۔ اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کو جو عظمت عطا فرمائی ہے، رفعت عطا فرمائی ہے، انبیاء کے بعد قیامت تک آنے والے آخری شخص تک کسی کو مرتبہ نہیں مل سکتا، کسی کو مقام نہیں مل سکتا، کیونکہ اگر اس امت کے اندر بڑے بڑے ولی آ جائے، بڑے بڑے کتب آ جائے، بڑے بڑے ابدال آ جائے، بڑے بڑے شیخ التفسیر آ جائے، بڑے بڑے علماء آ جائے، بڑے جو زہد اور تقوی میں کمال حاصل کرنے والے آ جائیں، لیکن صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں کسی ایک صحابی جو صحابہ میں عظمت کے اعتبار سے کم تر ہے، وہ اس امت تابعین، تبع تابعین، قیامت تک آنے والے آخری انسان تک، بڑے سے بڑا ولی تک، اس آخری صحابی کے قدموں کے ذرے کے مقام تک مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ میرے رب نے جو انہیں مقام عطا فرمایا ہے، تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جماعت ادب و احترام والی جماعت ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، تم اس طرح ایمان لے کر آؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے، جس طرح یہ ایمان لائے اس طرح تم ایمان لاؤ۔ اور پھر فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر تم نے میرے نبی کے صحابہ سے رخ موڑا، منہ موڑا، پشت دکھائی، پشت کو پھیر لیا، رخ کو موڑ لیا، تو میرا رب فرما رہا ہے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، یہ لوگ پھٹ گئے، یہ لوگ تباہ ہو گئے، یہ برباد ہو گئے، جنہوں نے میرے نبی کے صحابہ سے رخ موڑا، جنہوں نے ان کی زندگیوں سے رخ موڑا، جنہوں نے ان سے محبت سے رخ موڑا۔ تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے فرمایا کہ یہ بدبختی کے شکار ہو چکے ہیں، یہ بدبختوں کے شکار ہو چکے جنہوں نے میرے نبی کے صحابہ سے رخ موڑا ہے۔ میرے واجب الاحترام عزیز دوستو، نبی کے صحابہ ایسے صحابہ تھے جب یہ نبی کے قدموں میں آئے ہیں، اللہ کی جو ہے ان کو اللہ کی امان میں آئے ہیں، اور نبی کی نگاہ کرم جب ان پر پڑی ہے اور نبی کے قدموں میں جب آئے ہیں، ایک طرف حضرت جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، رہنے والے بنو تمیم کے ہیں، لیکن میرے رب نے جب نوازا ہے تو صدیق اکبر کہلائے، جب نبی کی نظر کرم ان پر پڑی تو صدیق بن گئے۔ اور ایک طرف عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، قبیلہ بنو عدی سے ہیں، جب نبی کی نظر کرم ان پر پڑی اور رب کے امان میں آئے تو یہ عمر بن خطاب بن گئے۔ اور پھر جب عثمان بن عفان کو دیکھا کہ یہ کس قبیلے سے رہنے والے، بنو امیہ سے، تو نبی کے جب امان میں آئے تو داماد رسول کہلائے، دو بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئی۔ جب ہم نے دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تعلق ہے قریش سے، نبی کی نظر کرم ان پر پڑی تو آپ جو ہے اسد اللہ بن گئے، رب کا شیر بن گئے۔ اور پھر فرمایا
کہ جب ہم نے دیکھا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو یہ قبیلہ غفار کے ہیں، لیکن نبی کے قدموں میں آئے، نبی کی نظر جب پڑی، نبی سے یاری جب لگائی تو صحابی کا عہدہ ان کو ملا۔ پھر ہم نے دیکھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ یمن کے رہنے والے ہیں، لیکن جب نبی کی نظر کرم ان پر پڑی اور صحابیت کا مرتبہ جب ان کو ملا تو ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ان کی عظمتوں کا۔ پھر ایک کو دیکھا کہ رنگ کا کالا ہے، خوبصورت نہیں ہے، اپنا نہیں ہے، پرایا ہے، قریب کا نہیں ہے، دور کا ہے، حبشہ کا رہنے والا ہے اور خوبصورت نہیں اور سونے رنگ کا ہے، اپنا نہیں بیگانہ ہے، اور جو ہے قریب کا نہیں دور کا ہے، اور پھر کیا ہے عربی نہیں ہے، اجمی ہے، حبشہ کا رہنے والا ہے، چلتا زمین پر ہے اور قدموں کے آہٹ جنت میں سنائی دی جاتی ہے۔ اور وہ کون ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بلال حبشی کون ہے کہ اس دنیا میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے بعد چاہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہزاروں ولی آ جائے، چاہے جو ہے اسی طرح پر مالک بن دینار رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے سینکڑوں ولی آ جائیں، اور اسی طرح پر ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ جیسے سینکڑوں اللہ کے ولی آ جائے، اور اسی طرح پر جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح پر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے ولی آ جائیں، بڑے بڑے کتب آ جائیں، بڑے بڑے ابدال آ جائیں۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ممبر رسول پر تشریف فرما ہے اور پھر ممبر پر آنکھیں بند ہیں اور آپ اذان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور جس وقت آپ فرماتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہوئے اپنی نگاہیں اپنی آنکھیں کھولتے ہیں، اور نبی کے چہرے پر یہ نگاہیں جب پڑتی ہیں، آپ کی ان نگاہوں کا مقابلہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہزاروں ولی نہیں کر سکتے، ہزاروں کتب نہیں کر سکتے، ہزاروں ابدال نہیں کر سکتے، ہزاروں مفسرین نہیں کر سکتے، محدثین نہیں کر سکتے۔ اس ایک نگاہ کا مقابلہ جو اللہ رب العزت نے مقام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ تو میرے واجب الاحترام عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے جو مقام، جو مرتبہ، جو عزت، جو عظمتیں، جو رفعتیں حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کے بعد عطا فرمائی ہے، پوری کائنات میں قیامت تک آنے والے آخری ولی تک کوئی ان کے مقام اور مرتبے کو اور قدموں کی خاک تک کو نہیں پہنچ سکتا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ محفوظ ہے، اللہ یہ کیا ہے؟ محفوظ ہے۔ اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی ہے کہ انہوں نے جب توبہ کی، ان سے کسی سے گناہ ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ عنہ سے گناہ ہوا، زنا ہوا، بدکاری ہوئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آئے، آ کر فرمانے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ پر سزا نافذ کی جائے۔ اور ایک عورت آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا۔ خدا نہ خواستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی صحابی سے گناہ نہ ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما جاتے، پھر بعد میں کسی سے زنا ہوتا اور پھر زنا کرنے والے پر حد جاری کی جاتی، اسے رجم کیا جاتا، اسے سنسار کیا جاتا۔ پھر لوگ یہ کہتے کہ نبی کے زمانے میں تو ایسی سزا نہیں دی گئی، تو آج کے زمانے میں کیوں یہ سنسار کیا جا رہا ہے، کیوں یہ رجم کیا جا رہا ہے، کیوں سارق کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں، چور پر حد نافذ کی جا رہی ہے، کیوں شرابی پر حد جاری کی جا رہی ہے۔ نبی کے زمانے میں صحابہ اکرام سے اگر کسی سے عمل ہوا تو امت کے لیے یہ ایک مسئلے کا حل بنا کہ دنیا کے اندر اگر کسی سے گناہ ہو جائے، اس پر حد جاری کر دی جائے اور وہ توبہ کر لے تو آخرت کی سزا سے وہ محفوظ ہو جائے۔ آخرت کی سزا بہت ہولناک ہے، خطرناک ہے۔ تو صحابہ اکرام نے دنیا کے اندر اگر کسی سے کوئی گناہ ہوا، انہوں نے دنیا کی سزا کو قبول کیا، آخرت کے مقابلے میں حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ عنہ سے گناہ ہوا، نبی کے قدموں میں آئے، آ کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
مجھ سے گناہ ہو گیا, مجھ پر حد جاری کی جائے. عورت آئی آ کر کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا ہو گیا, مجھے پر حد جاری کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ موڑ لیا, وہ دوسری طرف آئی, پھر رخ موڑ لیا, وہ دوسری طرف آئی, پھر رخ موڑ لیا. 4 مرتبہ اس عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا سامنا کیا. ہر مرتبہ یہی کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا, مجھ پر حد جاری کی جائے. میرے نبی نے فرمایا ہو سکتا ہے یہ عورت پاگل ہو گئی ہو, دیوانی ہو گئی ہو, اس کی عقل کام کرنا چھوڑ گئی ہو. فرمایا کہ تجھے بھول ہوئی ہے, تجھ سے گناہ نہیں ہوا, تو ذرا غور و فکر کر لے. وہ کہنے لگے نہیں مجھ سے گناہ ہوا ہے. فرمایا کہ پھر اس کی علامت کیا ہے, کس طرح اس بات کو مانا جائے کہ گناہ ہوا ہے. فرمایا کہ انتظار کرو, ابھی چلی جاؤ, اگر پیٹ میں بچہ پل گیا تو سمجھا جائے گا واقعتاً گناہ ہوا ہے. وہ عورت چلی گئی, ایک مدت کے بعد آئی, جب حمل کے آثار ظاہر ہوئے فرمایا کہ اچھا واقعتاً زنا ہو گیا. فرمایا کہ ابھی نہیں, گناہ تو نے کیا ہے, اس بچے کا کیا قصور ہے جو تیرے پیٹ میں, بچے کی ولادت کے بعد آنا, بچے کی ولادت ہوتی ہے وہ پھر آتی ہے. نبی سے فرماتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچے کی ولادت بھی ہو گئی. فرمایا نہیں بچے کا ماں پر حق ہے کہ 2 سال تک دودھ پلائے. فرمایا کہ 2 سال تک پہلے اس کو دودھ پلا, اس کے بعد آنا. 2 سال اس نے مسلسل دودھ پلایا. دودھ پلانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں ہے, اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس بچے کے منہ میں نوالا ڈالتی ہے. بچہ کھانا شروع کرتا ہے. پھر میرا نبی اس پر حد جاری کرتے ہیں, حد جاری کرنے کا حکم فرماتے ہیں. جب اس کو رجم سنسار کیا جاتا ہے, رجم کیا جاتا ہے, اس پر پتھر برسائے جاتے ہیں, تو ایک صحابی کے چہرے پر اس کے خون کے جو ہے چھینٹیں لگتی ہیں. وہ صحابی کہنے لگا نپا خون ہے, اس کی زبان پہ الفاظ آئے نپا خون ہے, میرے چہرے پر پڑ گیا. نبی نے فرمایا نہیں تو غلط کہہ رہا ہے, تجھے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ نپا خون ہے. تجھے کیا معلوم اس عورت کی توبہ کو میرے رب نے اس طرح قبول کیا ہے. اگر اس ایک عورت کی توبہ پوری دھرتی پر رہنے والے لوگوں پر تقسیم کر دی جائے تو اللہ سب کی مغفرت فرما دے, سب کی بخشش فرما دے. تو یہ تھے صحابہ اکرام محفوظ اور مغفور. مغفور کا مطلب یہ کہ اللہ نے ان کی مغفرت فرما دی, ان کی بخشش فرما دی. اگر خطا بھی ہوئی ہے, غلطی بھی ہوئی ہے, لیکن انہوں نے توبہ ایسے کی کہ اللہ نے ان کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے الفاظ ان کے لیے استعمال فرمائے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے. جب اللہ ان سے راضی ہو گیا پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں ان پر تنقید کرے یا اللہ کے انتخاب پر انکار کرے. تو اللہ نے یہ عظمت اور رفعت حضرات صحابہ اکرام کو عطا فرمائی ہے. اب ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلے. انہوں نے جو دین کو سمجھا, انہوں نے جو دین کو قبول کیا, انہوں نے جس طرح زندگیاں گزاری, ہم بھی اس طرح زندگی گزارے. نبی کی سیرت کو اپنائے, نبی کی سنت کو اپنائے, نبی کی زندگی کو اپنائے, قرآن کو سمجھے, حدیث کو سمجھے, پھر اپنی زندگیوں میں لا کر زندگی کو اس طرح گزارے جس طرح صحابہ اکرام نے گزاری ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.